अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट फरहान और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक शो। आई होप, आई श्योर, आई प्रे कि आप जहां पर भी हैं खुश हैं, आबाद हैं। इसी के साथ साथ आपको पता है पाकिस्तान के अंदर मौसमी दर्जा हरारत तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता जा रहा है। और पिछले दिनों कुछ पाकिस्तान के अंदर हालात भी खराब रहे। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की डेट दी और उसके साथ साथ लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई और हमने सोचा कि कुछ हम ऐसे क्वेश्चंस अपने साथ करें। एक सियासी शख्सियत जो बहुत ही नाइस पर्सन है और मैं कहता हूं कि उनकी जितनी भी हम तारीफ़ करें वो कम है, और हमने सोचा कि उनके साथ हम इंटरव्यू लें। उन्होंने एक ऐसे पर्सन है जो साबिक यूसी 36 के साबिक चेयरमैन रह चुके हैं और इसी के साथ साथ PP 55 के अब मौजूदा सदर हैं, और हम उनसे मुलाकात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ हुकूमत के बारे में, कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में। लेकिन यहाँ पर देखें, ब्रेक हमारा हक है, ब्रेक लेना, और ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो वो हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते रहिए फैंटास्टिक शो। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं और जिस तरह कि मैंने ब्रेक से पहले आपसे सवाल किया और आपको बताया कि हमारे साथ आज जो हमारी शख्सियत है वेल एंड गुड और गुड पर्सन है, जिन्होंने अपने आगाज़ जो है वो एक चेयरमैन के हैसियत से किया, और उनसे पूछेंगे कि किस तरह वो इस फील्ड के अंदर आए। और इसी के साथ साथ साबिक चेयरमैन भी रहे हैं और अब PP 55 नून लीग के सदर हैं, और इनका नाम है तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? जी सर, आज का जो हमारा शो है वो फैंटास्टिक शो इसलिए आया कि आवाम के मसाइल सुने और कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने आपसे करने थे। और सवाल ये है कि आपने अपनी तालीम का आगाज़ जो है वो कहाँ से किया? मैंने दस्तगीर स्कूल, हाई स्कूल से मैंने तालीम शुरू की थी। FA तक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, FA तक ही गए, उससे ऊपर तो नहीं गए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और आपने अपने कारोबार का जब आगाज़ किया, एक बिजनेसमैन है आप, तो बिजनेसमैन की हैसियत से किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हैं और अल्लाह ताला की ज़ात ही है कि करम करे। मुश्किलात आती हैं कारोबार में और उससे बंदा सॉल्व करना चाहे तो हो जाती हैं। पिछले दिनों में तो 5-6 साल पहले जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं थी, जरदारी साहब का दौर गुजरा, मुशर्रफ का दौर गुजरा, उस वक्त मुल्क में इंतहा से ज्यादा लोड शेडिंग थी। 20-20 घंटे, 18-18 घंटे हम लोग फैक्ट्रियां बंद करके बैठे रहते थे। लोड शेडिंग 2013 में इंतहा से ज्यादा लोड शेडिंग थी। 16 से 18 घंटे मुसलसल लोड शेडिंग, बदतरीन सूरत हाल थी मुल्क की। कोई घर, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं थी जहां UPS या जनरेटर नहीं था। अल्लाह का शुक्र है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब गवर्नमेंट संभाली, 1-2 साल लगे इन्हें लाइट मुल्क में लाने के लिए। पहले बिजली बहुत महंगी थी, 20-22 रुपए तक हम यूनिट पे कर रहे थे। 2017 में मियां नवाज शरीफ साहब ने मुल्क में लाइट भी दी, रोशनियां दी और उसके बाद बिजली भी सस्ती की। अब आपके सामने ये जो दौर गुजरा है PTI का, इसमें तो मुल्क की तबाही कर दी है। बिजली का यूनिट 28 से 29 रुपए का हो गया और इंतहा से ज्यादा महंगी होगी। कोई घर, कोई चीज, कोई बंदा ऐसा नहीं रहा जो बिजली से तंग नहीं आया हुआ। हर बंदा, हर घर परेशान है बिल देने की वजह से। आपके सामने नून लीग जब भी आई है, इन्होंने तरक्की वाले काम किए हैं। मुल्क 1947 से लेकर आज तक आपने मुल्क के काम देख लें और मियां नवाज शरीफ के काम देख लें, आपको वही पुराना पाकिस्तान मिलेगा। कायदे वाला रोड ले लें, हॉस्पिटल ले लें, पुल ले लें, कोई भी चीज पे आप किसी भी चीज पे चले जाए, आपको मियां नवाज शरीफ का ही नाम नजर आएगा। फैमिली मेंबर में से आप सबसे बड़े हैं और ये होता है कि अपना भी कई शौक होते हैं कि जब छोटे होते हैं हम तो कहते हैं कि हमने ये बनना है बड़े होकर। वालिदैन का क्या शौक था और आपका क्या शौक था कि मैं ये बनूंगा, और वालिदैन चाहते थे कि मेरा बच्चा ये बने? मेरा शौक तो पुलिस में जाने था, मगर अच्छा ही हुआ कि नहीं गए, बिजनेस में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब का फैक्ट्री थी, गत्ता फैक्ट्री है इनकी, तो कॉलेज के बाद मैं फैक्ट्री में ही काम किया और अपना ही अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस कर रहे हैं और ठीक है, इज्जत वाली हलाल की रोजी कमा रहे हैं। बिजनेसमैन थे आप और बिजनेसमैन होने के साथ साथ अचानक ही आपने
جو ہے سیاست کے اندر اپنا قدم رکھا، تو کیا ایسی وجوہات تھی؟ کیا آپ چاہتے تھے کہ میں سیاست کے اندر آؤں؟ کس وجہ سے؟ بزنس مین کو ہی چاہیے کہ سیاست میں آئے. اگر اس کے پاس پیسہ ہوگا، اس کا گورنمنٹ کے پیسوں کے اوپر نظر نہیں ہوگی، وہ اپنے حق لال کے اوپر صبر کرے گا. یہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں، وہ ان کے پاس پیسہ ہوتا نہیں، وہ کرپشن کرتے ہیں، ملک کے پیسے لوٹنے کے لیے سیاست میں آتے ہیں. میرا الحمدللہ بالکل 1 روپیہ کا بھی نہ کبھی سوچا ہے اور نہ کبھی کرپشن کیا، نہ کرنی ہے. صرف اللہ کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے سیاست میں آیا ہوں. سیاست سے پہلے آپ کاروبار میں تھے، کاروبار میں بھی آپ نے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے سیاست کے اندر قدم رکھا تو دیکھیں جب ہم کسی نئی فیلڈ کے اندر آتے ہیں تو کسی نہ کسی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو سیاست کے اندر کی کوئی مشکلات آپ کو کوئی سامنا کرنا پڑا ہو؟ اس کا سیاست کے اندر ایک دوسرے کو آپ کو پتا تو ہے کہ ٹانگیں کھینچنے والے کافی ہوتے ہیں، آپ کے دشمن بھی ہیں، آپ کے حسد کرنے والے بھی کافی ہوتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی آگے دیکھتا ہو پسند کرے، ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہونا چاہیے. انسان کی نیت ٹھیک ہو، منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. تو چونکہ اب آپ سیاست میں بھی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بزنس مین بھی ہیں، تو دونوں چیزوں کو آپ کس طرح مینج کر رہے ہیں؟ کس طرح آپ وقت نکالتے ہیں دونوں کو مینج کریں؟ صبح سے لے کے شام تک مشین ہی بنے ہوتے ہیں، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے اور جب تک دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، دونوں کام کریں گے اور کر رہے ہیں. فیکٹریوں میں تو ماشاءاللہ سٹاف وہ سارے کام کرتے ہیں، کر رہے ہیں. اور سیاست میں پبلک سارا دن آتی جاتی رہتی ہے، کام مسائل ہوتے ہیں پبلک کے، اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے. جی ناظرین، پی پی 55 کے جو موجودہ صدر نون لیگ کے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یو سی 36 کے جو سابق چیئرمین تھے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیں بریک ہمارا جو ہے وہ ضروری ہے، بریک لینا. بریک کے بعد آئیں گے تو ہم ان سے جو ہے وہ سیاست کے بارے میں کوشچن کریں گے. لیکن یہاں پر ہم نے کچھ پرسنل لائف کے بارے میں آپ کو بہت امیر صاحب کے جو کوشچنس تھے وہ آپ کو جوابات کے اندر ہم نے آپ کو دکھائے. تو دیکھتے رہیے فنٹیسٹک شو. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں فنٹیسٹک شو. جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ پی پی 55 کے نون لیگ کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یو سی 36 کے سابق چیئرمین. اور دیکھیں میں جب اسٹوڈیو کے اندر آ رہا تھا اور کچھ کویشچنس تھے تو کمنٹس کے اندر بھی مجھے کچھ دن پہلے میں نے جب پوسٹ اپلوڈ کی کہ ہم بہت انویر صاحب کا انٹرویو لے رہے ہیں تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیے کہ ان سے یہ کویشچن ضرور کیجیے گا کہ آپ جو ہے وہ اس بار الیکشن، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایم پی اے کا الیکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ جو لڑیں اور آپ کو ٹکٹ بھی ہو سکتا ہے ملے. تو اس بارے میں ہم ان سے کویشچن کریں گے کہ کیا یہ بات واقعی سچ ہے کہ آپ کو اس بار جو ایم پی اے کی ٹکٹ مل رہی ہے؟ جی سر، اس بار دیکھیں کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایم پی اے کی ٹکٹ آپ کو ملے گی نون لیگ کی طرف سے. یہ باتیں کیا واقعی سچ ہے؟ یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی، پارٹی جو فیصلہ کرے گی ہم اس کے پابند ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے یا پارٹی نے مجھے اپنے عوام کا حلقے کی خدمت کرنے کا موقع دیا تو میں انشاءاللہ اللہ سے دعا گو ہوں کہ زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکوں. اگر پارٹی موقع دیتی ہے یا اللہ تعالیٰ مجھے یہ ذمہ داری دیتے ہیں تو میں انشاءاللہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اگلے 50 سال تک اپنے علاقے کے لیے ایسے کام کر جاؤں گا کہ لوگ مجھے یاد رکھیں گے. تو سر کیا کیا جائے کہ سیاست کے بارے میں جو کرپشن اور نااہلی کا تاثر ہے وہ ختم ہو جائے؟ سیاست کے بارے میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے. ہم لوگوں کو لوگ ووٹ دیتے ہیں ایماندار سمجھ کے، ہم لوگوں کو لوگ ووٹ دیتے ہیں کہ ہمارے اچھے نمائندے ہیں، مگر ہم لوگ جو کرپشنیں کرتے ہیں، سیاستدان جو کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. ان کو ہمیشہ کے لیے نااہل کرنا چاہیے جن کے اوپر نہ کرپشن ثابت ہو جائے. ایک قانون بنانا چاہیے کرپشن کے اوپر، کرپشن نہیں ہونی چاہیے. ناظرین، میں جب یہاں پر اسٹوڈیو میں آ رہا تھا تو میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جن کا آج ہم انٹرویو لے رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کی تعریف کرنی چاہیے. ویسے بھی تعریف جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ موجود نہ ہو تو اس کی بیک سائڈ کے اوپر آپ جو ہے نا اس کی تعریف کریں. تو میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہم ایک ایسے لیڈر کو اوپر لے کر آئے
جنہوں نے بہت کام کیا عوام کی ترقی کے لیے. اپنی جو ہے وہ منی اگر پاکٹ کے اندر سے بھی ان کو ڈالنی پڑی تو انہوں نے لگائی ہے ضرور. اور یہ ایک ایسے پرسن ہے جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. گجرانوالہ PP55 کے جو ہے آپ صدر بھی ہیں, تو کیا آپ ایسی چیز دیکھنا چاہتے ہیں جو کسی اور حلقے کے اندر ہو اور آپ چاہتے ہو کہ وہ میرے حلقے کے اندر بھی ہونی چاہیے, وہ ایسی چیزیں میں اپنے حلقے کے اندر ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں تو عوام جو ہے وہ مجھے پوری طرح سپورٹ کرے؟ بہت ساری چیزیں ایسی جو ہمارا حلقہ محروم ہے. ہمارے حلقے میں بہت ساری چیزیں ہیں, میں کس کا نام لوں گا. ہاسپٹل نہیں ہے, بچیوں کے لیے ڈگری کالج نہیں ہے, پارک نہیں ہے, اور قبرستان کی بڑی اشد ضرورت ہے ہمارے ایریے کو. بہت سارے مسائل ہیں, ہونے چاہیے, مگر یہ ہمارے مقامی قیادت کو چاہیے تھا کہ کرتے کچھ, مگر افسوس کے نہیں کر سکے. دیکھا جائے تو PTI کی حکومت کے اندر مہنگائی کافی اب ہوئی اور پبلک جو ہے وہ بھی باہر نکلی, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری پارٹیز تھی وہ بھی باہر نکلی تھی اس کے خلاف. لیکن اب چونکہ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد ہوئی اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بنے, تو اب دیکھیں نون لیگ کی حکومت ہے, مہنگائی پھر بڑھتی جا رہی ہے, تو یہ کس طرح ہم کنٹرول کریں گے؟ PTI نے تو ملک کا بیڑا گرک ہی کر دیا تھا. معیشت ٹوٹلی تباہ, غریب عوام کا جینا حرام کر دیا تھا. نون لیگ کو جب بھی کبھی حکومت ملی ہے اجڑا ہوا ہی پاکستان ملا ہے, اور جب بھی ان سے چھینا گیا ہے یا ان سے بیک کیا گیا ہے تو دوبارہ انہوں نے آ کے پاکستان کو خوشحال ہی کیا ہے, روزگار دیے ہیں, ہر چیز میں خوشحالی دی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اگر ایک سال گزار جاتے ہیں ہماری نون لیگ گورنمنٹ تو مجھے کافی امید ہے کہ انشاءاللہ کافی بہتری کر کے جائیں گے. میں اس دن جلسے کے اندر گیا تو ایک خاتون نے مجھے یہ کہا کہ قائد اعظم کے بعد جو ہے وہ ایک عمران خان واحد ایسا لیڈر ہے جو ہمیں ملا ہے, وہ جو ہے وہ پاکستان کو اوپر لے کر جا سکتا ہے. تو یہ کیا پبلک جو ہے وہ ابھی بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے؟ حالانکہ مہنگائی جو ہے وہ عمران خان نے بہت اپ کی, اور پاکستان جو ہے اب دیکھیں یہ کل جو ہے وہ مفتی اسماعیل صاحب وزیر خزانہ صاحب نے پیٹرول کی قیمتوں کے اندر تھوڑا سا اضافہ کیا, تو پبلک کس طرح باہر نکلی ہے؟ جب PTI کی حکومت تھی تو PTI کے دور کے اندر تو مہنگائی کافی اپ ہوئی لیکن پبلک باہر نہیں نکلی. PTI حکومت ہی IMF سے معاہدے کر کے گئی تھی کہ ہم پیٹرول کے ریٹ انکریز کریں گے. پچھلے 2 ماہ سے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ پیٹرول کے ریٹ نہیں تھے انکریز ہو رہے. PTI کے ہر 15 دن بعد ریٹ انکریز کر رہے تھے, اور نون لیگ نے کافی حد تک کوشش کی ہے کہ ریٹ نہ انکریز کرے, مگر ریاست کے سیاست کے ساتھ ساتھ ریاست کو بچانے کے لیے پیٹرول مہنگا کرنا پڑا ہے. کچھ دیر کے لیے کرنا پڑے گا, اور انشاءاللہ کافی حد تک ہم چیزیں کنٹرول کر کے, ہماری نون لیگ کو کنٹرول کر کے اسے بہتری کی طرف لائے گی اور اپنے ریٹ کے اوپر آ جائیں گی. کافی مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی, مگر ابھی کچھ ٹائم لگے گا, ایک دم سے نہیں ہوتا. 4 سال سے ان لوگوں نے نالائکیوں کا بیڑا گرک کر دیا ہے, نالائکیوں کے ساتھ ملک کا. دیکھا جائے تو دیکھیں اس کے اندر پبلک کا تھوڑا فائدہ بھی ہوا ہے. کہا جا رہا تھا کہ اگر ہم پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے تو ڈالر نیچے آئے گا, تو ڈالر 202 تھا, تو میں نے ابھی جو ہے آنے سے پہلے میں نے نیوز سنی تو اس کے اندر 200 کے اوپر آ چکا ہے. تو یہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اب جو ہماری پبلک ہے وہ اگر دیکھا جائے تو پیٹرول کے اگر قیمتیں بڑھی ہیں تو اس کی طرف نکل جاتی ہیں. اگر دوسری طرف دیکھیں تو قیمتیں جو کم بھی ہوئی ہیں کچھ چیزوں کی. ڈالر ایک دم سے نیچے نہیں آنا, کچھ ٹائم لگے گا, ساری چیزیں نیچے آئیں گی, مگر ان کو چلنے دیا جائے. ابھی 1 ماہ نہیں ہوا, یہ ہمارے پیچھے پڑ گیا ہوا ہے عمران خان. اس کو چاہیے فتنہ خان کو کہ تھوڑا سا صبر کرے, حوصلہ رکھے. ہم ملک کو ایک اچھے ٹریک کے اوپر لے کے آتے ہیں, پھر ہمارے ساتھ آ کے معیشت کے اوپر پنگا ڈالے, روزگار کے اوپر پنگا ڈالے, کام کر کے دکھائی. اس سے چاہیے تھا عمران خان کو کہ تو اپنی 4 سالہ کارکردگی کے اوپر بات کرے. اس نے کیا کیا ملک میں؟ تو آپ نے جو آپ خاتون کہہ رہی ہیں, میں تو اسے بس استغفر اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. تو دیکھیں آپ نے چونکہ اب نون لیگ کی حکومت ہے تو کوئی ایسی پالیسیز بنی ہے کہ مہنگائی نیچے آئے گی؟ کتنی دیر کے اندر کیا جو سیٹ اپ بنا ہے کہ اگر نون لیگ کو اگلے 5 سال بھی دیے جاتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ معیشت کے اندر جو ہے وہ اوپر جا سکتا ہے؟ 2017 میں معیشت کی کیا ریشو تھی آپ کے سامنے ہے, اور اس وقت کیا ہے. انہوں نے تو ملک کا بیڑا گرک کیا ہے. انہوں نے کوئی غریب عوام کو تو انہوں نے مارا ہے. اس نے سوائے مہنگائی کے
یا ملک دشمنی کرنے کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ پبلک کے لیے کیا کیا ہے؟ عوام کے لیے کیا کیا ہے ان لوگوں نے؟ بجلی 14 روپے سے لے کے اب 29 روپے کر دی ہے. کس گھر کی کس بندے کی ضرورت نہیں ہے بجلی؟ ہر بندہ پریشان ہے بجلی کے اوپر ہی. معیشت بہتر ہوگی، ٹائم لگے گا، تھوڑا سا ٹائم گزرے گا، ساری چیزیں اب خود بخود ٹھیک ہوتی شروع ہو جائیں گی. ٹیم ہونی چاہیے. اس کے پاس نالائق ٹیم تھی. اس کے پاس سوائے الزام تراشیاں کرنے کے علاوہ اس نے 4 سال میں کیا گیا ہے. چونکہ آپ پی پی 55 کے اب نون لیگ کے صدر بھی ہیں، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے چینل کے اوپر کہ نون لیگ کو سپورٹ کریں اور آپ کو کس طرح وہ سپورٹ کریں کہ آپ اپنے حلقے کے لیے کیا کیا کام کرنا چاہیں گے اگر آپ کو دوبارہ لے کر آتے ہیں؟ میرا تو پوری پبلک کے لیے میسج ہے کہ ہوش کے ناخن لیں اور دیکھیں کہ ایک بندے نے 4 سال میں آپ کے ساتھ جھوٹ کے علاوہ کیا کیا ہے. اس کی تقریریں نکال لیں. جو یہ بولتا رہا کنٹینروں کے اوپر 2014-15 میں، اس کے اوپر کوئی ایک بات اس نے پوری کی ہے؟ قانون میں بہتری کی ہے، روزگار میں بہتری کی ہے. 1 کروڑ گھر 50 لاکھ گھروں کا کہا تھا، 1 کروڑ نوکریوں کا کہا تھا. کوئی ایک کام کیا ہے؟ سکھوں والا گردوارہ بنایا ہے. قادیانیوں کی فروغ کی دیا ہے انہوں نے. قادیانی ازم کو اس نے ملک کو اوپر لے کے آیا ہے. اس نے تو ملک کا بیڑا غرق کر گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ عوام دوبارہ اسے چنے گی. عوام نے اسے ریفیوز کر دیا ہے اور آپ کے سامنے دیکھیں کہ ملک کل اس نے جو دھرنا دیا ہے دینے کی کوشش کی، 10,000 20,000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکا. اس نے تو 20-22 لاکھ بندے لے کے آنے تھے. عوام نے ہی ریفیوز کر دیا ہے. آپ کی اسی بات کی طرف ہم آتے ہیں. 6 دنوں کا جو ہے عمران خان صاحب نے دوبارہ ٹائم دیا ہے، تو کیا 6 دن بعد کیا ہوگا آپ کے حساب سے پاکستان کے اندر؟ کیا یہی ہوگا جس طرح ہنگامہ ریزی پھیلی ہوئی ہے تو اسی طرح ہی آپ کے لحاظ سے ہوگا کہ کچھ پالیسی چینج ہوگی اس بارے میں؟ 6 دن بعد رانا ثناءاللہ صاحب انہیں ایک اور ڈوز دیں گے، اچھی ڈوز دیں گے، جن سے ان کے جو تبدیلی والے کیڑے رہ گئے ہیں نا وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ مر جائیں گے. اگر نہ مرے تو ان کا 6 دن بعد اچھا آپریشن کریں گے رانا ثناءاللہ صاحب. جی ناظرین، ہمارے ساتھ پی پی 55 کے نون لیگ کے صدر موجود ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہمارے ساتھ دوسرے بھی لیڈرز جو موجود ہوں گے، لیکن یہاں پر ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں. تو آپ ضرور پی پی 55 نون لیگ کے صدر رانا تنویر صاحب کو جو ہے وہ ضرور سپورٹ کریں. بہت تنویر صاحب میرے مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہوگی، لیکن ضرور ان کو سپورٹ کریں. ویل اینڈ گڈ پرسن ہے اور جتنا ہم ان کو سپورٹ کریں گے ہمیں اپنا چاہیے کہ حکومت کے اندر ایک ایسے انسان کو لے کے آئیں جو قوم کا سوچے اور قوم کو جو اوپر لے کر جائے اور پاکستان کو اوپر لے کر جائیں، اور ہمیں ضرور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف اور جو نون لیگ کے صدر ہیں نواز شریف صاحب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارا پاکستان اوپر جائے اور عوام جو ہے وہ آپ کو اس وجہ سے سپورٹ کر رہی ہے کہ آپ ہی ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان کو اوپر لے کر آئے، تو ضرور آپ جو ہے وہ ایسے بندوں کو اوپر لے کر آئیں، ایسی پارٹیز کے اندر ایسی شخصیتوں کو اوپر لے کر آئیں جو قوم کے بارے میں سوچتی ہوں. اور بہت تنویر صاحب جو پی پی 55 کے صدر ہیں نون لیگ کے، وہ ایک گڈ پرسن ہے. انہوں نے اپنے حلقے کے اندر بہت کام کروائے. ان کو بھی ضرور موقع دیں اس سیٹ کے اوپر آنے کا. اور ہماری جو پبلک ہے وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے جو پاکستان کے سوچتی ہوں، عوام کا سوچتی ہوں. تو ضرور نواز شریف صاحب اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب، اگر آپ میرا یہ پیغام دیکھ رہے ہیں تو ضرور آپ جو ہے وہ ایسے لیڈرز کو اوپر لے کر آئیں جو پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہوں. ناظرین، یہاں پر ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں. دیکھتے رہیے فینٹاسٹک شو.